अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के राइट्स की अवेयरनेस के लिए नए नए टॉपिक्स आप लोगों के पास सामने लेके आऊँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी। ये एक मुनफरद और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आम अफराद में आगाही कम है। आज मैं डिस्कस करूँगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी क्या है और ये बेबी कैसे होता है और पाकिस्तान में किस कदर ये एप्लीकेबल है और शरीयत में इसकी किस हद तक इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मैं अपने लेक्चर के आखिर में एक दिलचस्प केस का बारे में बताऊंगा आपको, जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में ही पाकिस्तान में चला। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक सुनना है क्योंकि मैं आखिर में उस केस की डिटेल आपको दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे लेक्चर शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से लोगों को अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। इसके अलावा S&L एसोसिएट्स अब पूरे पंजाब में कराची, पेशावर में फैमिली केसेस में, प्रॉपर्टी केसेस में और चेक के केसेस में सर्विसेज फ्राहम करती है। हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं होती। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, वो लोग शादी इसलिए करते हैं। शादी का बुनियादी मकसद यही है कि मियाँ बीवी के मिलाप से जो औलाद पैदा हो ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़े। मगर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। ये औलाद का जो एक अमल है, ये जब ख़ातून और मर्द का आपस में मिलाप होता है तो मर्द के स्पर्म और ख़ातून के एग के मिलाप से कायनात तख्लीक पाती है और बच्चा पैदा होने की बुनियाद बनती है। कुछ लोगों के स्पर्म कमज़ोर होते हैं या इस कदर कमज़ोर होते हैं कि वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। इस तरह कुछ ख़वातीन बांझ, जिनको कहते हैं हम, बांझ होती हैं। उनके एग इतने ताकतवर नहीं होते कि वो बच्चा पैदा कर सकें। बेशुमार लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्चा अपना हो। बेशुमार लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन किसी का बच्चा अडॉप्ट करने में वो बात नहीं होती जो आपका अपना बच्चा हो। साइंस ने जब तरक्की की तो एक ऐसा तरीका निकाला गया कि ऐसे लोग जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, ऐसे मर्द और ऐसी ख़वातीन, वो बच्चा पैदा कर सकें। तरीके होते हैं इसके लिए। एक तो तरीका ये है कि जो खातून होगी, बीवी जो है, अगर मर्द में डिफेक्ट है, मर्द का स्पर्म में ताकत नहीं है, तो फिर एक डोनर होता है, एक तीसरा शख्स जिससे स्पर्म उसका लिया जाता है और ख़ातून बीवी का जो उसका अपना एग होगा और बीवी की ही बच्चादानी में उसको रखा जाएगा। यानी ये इसका तरीका ये होता है कि मर्द का स्पर्म और ख़ातून का एग एक लेबॉर्ट्री में जाता है, वहाँ से उनको इकट्ठा करके फिर ये ख़ातून जो होती है जिसने बच्चे को पालना होता है फिर अपनी कोख में या बच्चादानी में, तो उनको फिर उसको वहाँ मुंतकिल किया जाता है। इसके बीवी के ज़रिए पैदा करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ये कि स्पर्म जो है वो शोहर का ना हो, इतना कमज़ोर हो, वो डोनर का स्पर्म हो, और एग जो वाइफ का हो और उसको वाइफ के ही बच्चादानी में, वाइफ के वोम में जो है उसको मुंतकिल किया जाए और वहाँ से उसको जो वाइफ बच्चा पैदा करे। दूसरा तरीका ये है कि हस्बैंड का स्पर्म हो और जो एग हो वो किसी डोनर ख़ातून से लिया जाए और वो दोनों चीज़ें जो हैं
ان کو اکٹھا کر کے وائف کی جو بیوی ہے اس کے بچہ دانی میں رکھ دیا جائے تو وہ پھر وہاں بچہ جو ہے وہ پرورش پائے۔ ایک تیسرا طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی بھی اس قابل نہیں ہے اور مرد بھی اس قابل نہیں ہے، اگر نہ ہوں تو پھر ایک تیسرے مرد کا ڈونر سپرم لیا جائے گا، ڈونر ہی ایگ لیا جائے گا، ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو خاتون بیوی ہے اس کی بچہ داری میں اس کو رکھا جائے گا اور وہ پھر بچہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت جو ہے آ سکتی ہے۔ اس طرح ایک اور طریقہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خاتون بچہ پیدا کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتی بیوی جو ہے، پھر وہ ایک خاتون کو ہائر کیا جاتا ہے کہ رینٹ پر اس کی جو کوکھ ہے یا بچہ دانی ہے وہ لی جاتی ہے، جہاں پر مرد کا جو سپرم ہے اور خاتون کا ایگ وہ رکھا جاتا ہے اس ایک تیسری خاتون کے بچہ دانی میں، یا ایگ بھی اسی خاتون کا ہوتا ہے اور اس مرد کا سپرم ہوتا ہے جس سے وہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ سو یہ مختلف طریقے ہیں بچہ پیدا کرنے کے، لیکن اس میں یورپ میں اس میں بہت سارے طریقے جو ہیں رائج ہیں اور ان کو درست مانا بھی جاتا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں اس پر مختلف صورتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ اس کا جس کو درست کہا جا سکتا ہے کسی حد تک، وہ یہ ہے کہ اگر تو مرد کا سپرم ہے اور بیوی کا ایگ ہے اور وہ تیسری خاتون کے کوکھ میں رکھا گیا اور اس نے 9 ماہ اس کو پالا پیمنٹ لے کر، بعد میں اس نے بچہ پیدا کیا، تو یہ بچہ ایک لحاظ سے تو اس لحاظ سے حلال تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بچے کے جو والدین ہیں ان دونوں کا ہی سپرم اور ایگ استعمال ہوا جس کی نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا، صرف کوکھ ایک تیسری عورت کی استعمال ہوئی جس نے بچہ پیدا کیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم وہ یہ ہے کہ ایک ماں جب بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے تو ایک قدرت کی طرف سے ایک محبت ڈیولپ ہوتی ہے اس بچے کے لیے۔ سو جس عورت نے بچے کو اپنے پیٹ میں پالا ہی نہیں، وہ عورت کے دل میں اس بچے کے لیے محبت کیسے آ سکتی ہے؟ اور دوسری بات، جس عورت نے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا، بے شک وہ ایگ اس کا نہیں تھا، بے شک سپرم اس کے شوہر کا نہیں تھا، لیکن وہ عورت کے دل میں اس بچے کی محبت وہی ہوگی جو ماں کے لیے ہے، اس لیے اس کو بھی درست قرار جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ اب میں ایک جو سب سے ایک اہم کیس، مشہور کیس ایک پاکستان میں ایک ہوا، ایک شخص فاروق صدیقی تھا اور وہ خود ایک ڈاکٹر تھا، اس نے ایک کیس کیا۔ اس کیس میں اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، وہ ڈاکٹر ہے انگلینڈ میں اور پاکستانی شہری ہے، انگلینڈ میں وہ اس کی شہریت انگلینڈ کی ہے لیکن وہ برتھ اس کی پاکستان کی ہے، بیسیکلی پاکستانی ہے۔ اس نے ایک اخبار میں اشتہار دیا، وہ اشتہار یہ تھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اسے ایسی خاتون چاہیے جو اس سے پیمنٹ لے کر اس کا بچہ پیدا کر سکے، یعنی وہ خاتون اپنی جو کوکھ ہے اس کو رینٹ پر دے سکے جہاں پر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اپنا بچہ پیدا کروا سکے۔ سو اس اشتہار کے بعد ایک خاتون فرزانہ ناہید تھی جس نے جو ایگری ہوئی اس بات پر اور پیمنٹ کے لے کر وہ اس کا بچہ پیدا کرنے کے لیے اس نے ایگری ہوئی اور اس سے زبانی اس کا معاہدہ ہوا۔ زبانی معاہدے کے بعد اس جو ڈاکٹر تھے فاروق صدیقی، ان کے سپرم سے اس زبانی معاہدے پر اس خاتون نے عمل کیا، اس نے 9 ماہ اس کے بچے کی اس کو پیٹ میں پالا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو گئی تو بعد میں وہ خاتون اس بات سے مکر گئی، اس کو بچی دینے سے انکار کر دیا، جس پر فاروق صدیقی نے گارڈین کورٹ میں پاکستان میں اس نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ بچی جو ہے مجھے دی جائے کیونکہ میرا زبانی معاہدہ تھا اور انفیکٹ یہ بچی میری ہے۔ اچھا، ایک اس میں اہم بات اور بھی تھی کہ اس کیس میں فاروق صدیقی نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو چونکہ پاکستانی معاشرہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو کسی پیچیدگی سے بچنے کے لیے اس نے اس خاتون کے ساتھ ایک فیک نکاح نامہ بھی تیار کروا لیا تھا تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ اس نے کیس کیا کہ انفیکٹ وہ فادر ہے اس خاتون کا، اس بچے سے کوئی تعلق نہیں، جیسے اس نے پالا ہے تو یہ بچی اس کے حوالے کی جائے۔ لیکن اس خاتون نے جو اپنا جواب دیا، نہ صرف جواب دیا بلکہ اس نے خرچہ نو نفقہ کا کیس کر دیا۔
اس نے یہ موقف لیا کہ یہ ساری سٹوری جھوٹ ہے، وہ فاروق صدیقی کی بیوی ہے اور باقاعدہ اس کا نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ہی یہ بچی جو ہے اس نے پیدا کی ہے، لہذا اس کا خرچہ نو نفقہ ادا کرے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ میں بھی یہ جو فیصلہ ہے وہ اس خاتون کے حق میں ہوا، اور جو فاروق صدیقی کی پٹیشن گارڈین کی جو تھی وہ ڈسمس ہوئی، وہ خارج ہو گئی۔ اس کے بعد فاروق صدیقی نے فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس بات بارے میں فائنڈنگ دے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کیا قانونی شرعی حیثیت ہے پاکستان میں، کیونکہ جو آرٹیکل 203D ہے آئین پاکستان 1973 کا، جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر شرعی چیز کو غیر شرعی قرار دے سکتی ہے، کسی بھی غیر قانونی چیز کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے اور شریعت کے خلاف قرار دے سکتی ہے۔ یہ معاملہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کے پاس آیا تو انہوں نے ایک اہم معاملہ سمجھتے ہوئے چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل حضرات تھے ان کو نوٹس کیے اور 2 علماء دین کو نوٹس کیا تاکہ وہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ان شارٹ اس کیس میں مکمل طریقے سے یہ ڈسکس ہوا۔ یہ کیس PLD 2017 FSC 78 پیج پر یہ شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے ہولڈ یہ کیا کہ صرف ایک صورت ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شرعی ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ سپرم شوہر کا ہو، ایگ بھی بیوی کا ہو، اور اس دونوں کو اسی کی بیوی کے جو بچہ دانی میں رکھا جائے اور وہ اس سے وہ بچہ پیدا کرے۔ صرف یہ شرعی صورت ہوگی، باقی تمام صورتیں جو ہیں انہوں نے اس کو غیر شرعی جو ہے وہ قرار دیا۔ کیوں انہوں نے اس میں ہولڈ کیا کہ چونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ سپرم جو ہے وہ کسی مرد کا ہو اور ایگ جو ہے کسی دوسری عورت کا ہو، اس کی بیوی کا نہ ہو، کسی اور عورت کا ہو، تو جو بچہ نکاح کے پھر چونکہ ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا تو بچے کے پیدا ہونے کے لیے شریعت میں نکاح ہونا ضروری ہے، سیکس ان کا ریلیشن کے لیے جو بچہ پیدا ہو تاکہ ان کی ولدیت پتہ چل سکے۔ اس لیے اگر سپرم مرد کا ہے اور ایگ اس کی بیوی کے بجائے کسی تیسری خاتون کا ہے تو پھر وہ غیر شرعی جو ہے یہ غیر شرعی ہوگا، کیونکہ وہ اس کے جو والدین کا جو طرف سے یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک ہی صورت ہے بچہ پیدا صحیح ہونے کی، جب سپرم شوہر کا ہو، ایگ وائف کا ہو، اور وہ وائف ہی پیدا اس کی بیوی ہی اس کو پیدا کرے۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔ کسی بھی قانونی مشورے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sandelassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو میرا واٹس ایپ ایمو نمبر ہے 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں میں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں، اور جو لوگ مشورہ مجھ سے کرتے ہیں ان کو پراپر مشورہ دینے کی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ مشورہ کا ٹائم جو میرا ہے وہ شام 6 سے 9 کے درمیان کوئی بھی شخص مجھ سے واٹس ایپ پہ ایمو پہ رابطہ کر کے فری مشورہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔